रसूल का खत, उसका चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14, उसमें ये मरगूम है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह न किया था। आमीन। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम सीखेंगे जिंदगी और कसरत की जिंदगी। जिंदगी और कसरत की जिंदगी में फर्क है। कितना फर्क है? जितना मेरा सर और बच्चों का सर है, इतना फर्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क है। जिंदगी और कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, हकीकी जिंदगी जो खुदा हमें देना चाहते हैं, जिंदगी तो खुदा ने हमें दे दी और हम गुजार भी रहे हैं। हमारे अबौजात भी गुजारते रहे। आदम से लेकर आज तक इंसान जिंदगी ही गुजार रहे हैं। तो वो किसी तरीका से गुजारे, तो वो किसी तरीका से गुजारे। बहुत से लोग हम जो है वो चर्च में आकर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने और सोर्सेस बनाए हैं कि वो उनके साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को बसर करें। पुरुष रसूल जो है वो एक भेद जो है वो हमें सिखाना चाहता है, और वो भेद जो है वो जिंदगी और कसरत की जिंदगी के ताल्लुक से है। कितने लोग जिंदगी चाहते हैं? जरा अपना हाथ उठाएं। प्रेज़ गॉड। सब जिंदगी चाहते हैं। और कितने लोग कसरत की जिंदगी चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपको जिंदगी और कसरत की जिंदगी जो मैंने बोली है आपको शायद समझ नहीं आई कि जिंदगी और कसरत की जिंदगी में फर्क है। जिंदगी कहां से आई और कसरत की जिंदगी कहां से आई, आज हम इसमें डिफरेंट देखेंगे। इस बात को, इस भेद को जो पुरुष रसूल ने हमारे सामने रखा है, इसको सीखने के लिए हमें पुराने अहदनामा में जाना पड़ेगा, पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जब तक हम पुराने अहदनामा को नहीं जान सकते तब तक हम नए अहदनामा को समझ ही नहीं सकते। ये क्लियर बात है। अगर आपने मसीह यीशु की बातों को समझना है या मसीह यीशु को अपने लिए राह मशल बनाना है तो आपको पुराने अहदनामा की स्टडी करना बहुत जरूरी है। तब ही आप मसीह यीशु की बातों को, मसीह यीशु के कामों को, मसीह यीशु के मोजज़ात को समझ सकेंगे। अगर आप कहें कि नहीं अब तो पुराना अहदनामा जो है वो शरीयत से भरा हुआ था, अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फजल आ चुका है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शरीयत को रद्द नहीं करने आया था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में 33 साल जिंदगी में 3.5 साल उसने खिदमत की, और 3.5 साल में जो कुछ पुराने अहदनामा के अंदर लिखा गया उसने वही स्टेप बाय स्टेप पूरा किया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सबसे पहले हम जिंदगी की बात करते हैं कि ये जिंदगी जो है जो सब जी रहे हैं वो कहां से आई? खुदा ने आदम को बनाया और उसके नथनों में दम फूंका। जरा समझते जाइए इस बात को। आदम जीती जान हुआ और उसको अदन में रखा गया, नहायत ही खूबसूरत जगह भी। खुदा हर रोज आता, ठंडे वक्त में उसके पास बैठता और उससे बातें करता। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है या नहीं बताती? कोई बता सकता है कि खुदा आदम से क्या बातें करता था? कोई एक हाथ खड़ा करे अपना। खुदा आदम के साथ बातें ये करता था कि आदम उठ। आदम बिल्कुल उस बच्चे की मानद था जो पैदा होता है
اور 6 ماہ کے بعد ہلنا جلنا شروع ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ترتیب کا خدا ہے، اور خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، جو کچھ بھی وہ آج کر رہا ہے، بغیر ترتیب کے نہیں ہے. جس طرح آج ایک عورت جو ہے بچوں کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کو فیڈ کرنا سکھاتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتی ہے، وہ باتیں سیکھتا ہے، اس کی انگلی پکڑتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں وہ خود ہی چیزوں کو پکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانا شروع ہو جاتا ہے. خدا یہی اس کو سکھا رہا تھا. آدم یہ آم ہے، اس کو کھا، یہ سیب ہے، اس کو کھا. آدم میری انگلی پکڑ، میرے ساتھ ساتھ چل. حالانکہ خدا چاہتا تو آدم کو اسی وقت وہ چلوا بھی سکتا تھا، دوڑوا بھی سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. وہی پروسیجر جو ہے وہ آج جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہی پروسیجر چل رہا ہوتا ہے. جب آدم کو اس نے بنایا، ساری باتیں اس سے کی، خدا کی حضوری ہونے کے باوجود بھی آدم جو ہے وہ مایوس ہو گیا. ویری سیڈ. حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت میں رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم زیادہ خوش ہوں گے. لیکن کیا ہوا کہ آدم جو ہے خدا کے ہونے کے باوجود، اس کی حضوری ہونے کے باوجود بھی وہ مایوس ہے. کیوں؟ بھائی وجہ تو ہوگی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں، خدا اوپر بیٹھا ہے، خدا جلال بھی ظاہر کر رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں، عجائبات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مایوس ہے. ہاں جی کیا آگے بس ٹھیک کیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی آدم کی طرح آج بھی مایوس ہیں. خدا نے اس کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جانوروں کو بنایا اور اس کے سامنے لے کر آ گیا کہ چلو یہ اس کے ساتھ باتیں کرے گا، کھیلے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ بدل جائے گا، یہ بہل جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی جب لایا خدا اور کے سامنے جانوروں کو لایا تو خدا آ گیا اور خدا نے کہا آدم یہ کیا؟ اس نے کہا شیر، اور آج تک اس کا نام شیر ہی ہے. خدا نے آدم سے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہاتھی، آج تک اس کا نام ہاتھی ہے. جتنے جانوروں کا، جتنے پرندوں کا اس وقت آدم کے منہ سے نام نکلا، وہ آج تک نام کے نام وہیں پر قائم ہے. کوئی بھی انسان ان ناموں کو تبدیل نہیں کر سکتا. آدم ان ساری باتوں کے باوجود بھی مایوس ہے. اس کی مایوسی گئی نہیں. کیوں؟ خدا جانتا تھا کہ یہ کیوں مایوس ہے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ عام خدا نہیں ہے. وہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو کرے دے اور سمجھ نہ آئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے میں نے پیروں کو دیکھا، بڑے بڑے نامور پیروں کو، ان کو سمجھ نہیں آتی. پہلے تو وہ غلطی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں پتہ چلتا وہ ہم نے غلطی کر لی. ہمارے کلام بھی ایسے ہیں، بہت سی غلطی کر جاتے ہیں، بعد میں سمجھ آتی اوہ آئی ایم سوری خدا میں نے. لیکن یہ بہتر ہے کہ جب ہم غلطی کریں، خدا کا خادم غلطی کرے اور فوری طور پر خدا سے معافی مانگے. سو خدا نے پھر سوچا، پھر پلان جو ہے خدا کا، خدا نے اپنے پلان کا تیسرا سٹیپ جو ہے وہ شروع کیا اور آدم کو گہری نیند میں سلا دیا. گہری نیند. اب دیکھیں کہ زندگی کس طرح پیدا ہو رہی ہے. زندگی اور کثرت کی زندگی دو ڈیفرنٹ میں نے آپ کو بتایا. گہری نیند سلا دیا، یہ بالکل اسی طرح سیم ہے جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے آپریشن سے پہلے ایک انجیکشن لگاتا ہے. 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، 3، 4، 5، 6 گھنٹے کا انجیکشن لگاتا ہے تاکہ مریض جو ہے وہ بے ہوش رہے اور بغیر تکلیف کے، بغیر درد کے اس کا آپریٹ ہو جائے اور اس کا جو سارا روگ ہے، جو ساری تکلیف ہے وہ نکال کر باہر رکھ دی جائے. نہایت ہی آسان. خدا نے بھی آدم کے ساتھ ایسا ہی کیا، گہری نیند سلا دیا. اور پھر خدا نے کیا کیا کہ اس کی پسلی کو چیرا
اس چیز کو چیرا اور بیچ میں سے ایک ہڈی کو نکالا. ہڈی کو نکالا اور اس ہڈی سے خدا نے ایک عورت جو ہے وہ تخلیق کی بنائی. آدم کے اندر سے ایک ہڈی کو نکالا اور ایک عورت بنائی. اور اس سے پہلے کہ آدم ہوش میں آئے عورت کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جیسے ہی آدم کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جو بالکل اس جیسی ہے, اس کی طرح ہے, اس کی طرح ہی سر ہے, ہاتھ ہے, بازو ہیں, آنکھیں ہیں, سب کچھ اسی طرح ہے. تو اس نے کہا تو یہ تو میرے گوشت کی طرح گوشت اور میری ہڈیوں کی طرح ہڈی ہے. اور جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے تو اس نے کہا کھوا. جس طرح آدم نے ان تمام جانوروں کے, تمام پرندوں کے فوری طور پر نام لیے, اسی طرح اس نے کہا کھوا, جس کو ہم اردو میں ہوا بولتے ہیں, انگلش میں ایو بولتے ہیں. کھوا مول عبرانی بائبل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو کھوا لفظ ہے اس کے معنی ہے زندگی. آدم نے کہا کہ وہ مجھے تو زندگی مل گئی. تو زندگی کہاں سے نکلی؟ پسلی سے. اور یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک سب پر موت نے بادشاہی کی. نوح سے پہلے جتنے بھی تھے سوائے 8 جانوں کے, سب کی زندگی کو برباد کر دیا گیا, سب کو نیستہ نابود کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زندگی تھی, خالی زندگی. یہ بالکل سیم اسی طرح ہے جب آپ چنے کی دال یا ماش کی دال یا مسور کی دال پکاتے ہیں, اگر آپ اس کو سادہ رکھ لیتے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ اس میں اور مسالے, پیاز وغیرہ کا تڑکا لگا دیتے ہیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوا. ان کے پاس زندگی تھی اور انہوں کو نہیں پتا تھا کہ کثرت کی زندگی کیا ہے. وہ اپنی زندگی ہی جیتے رہے, جس طرح سے انہوں نے چاہا اپنی زندگی کو بسر کیا. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کثرت کی زندگی تھی. جن کے پاس زندگی تھی وہ مر گئے, نیست و نابود کر دیے گئے. لیکن جن کے پاس کثرت کی زندگی تھی خدا نے ان کو علیحدہ کر لیا, اور اس بڑے طوفان سے بھی خدا نے ان کو محفوظ کر لیا. یہ زندگی ہے جو آج بھی بہت سے لوگ گزار رہے ہیں, بسر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں موجودہ دور میں بہت سے لوگ خالی زندگی گزار رہے ہیں اور کرونا کی لہر آئی اور ان کو بہا کر لے گئی. ایسا ہی ہے. کیوں لے گئی؟ کیونکہ وہ کثرت کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, حقیقی زندگی سے ناواقف تھے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, میں آپ سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو خدا نے زندگی تو دے دی ہے, جیئے, لیکن کثرت کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, حقیقی زندگی کی تلاش کریں. جب آپ اس زندگی کو تلاش کر لیں گے تو یہ کثرت کی زندگی جو ہے یہ آپ کی سادی زندگی ہو جائے, یہ کثرت کی زندگی میں کنورٹ ہو جائے. جب کنورٹ ہوگی تو پھر کرونا سے بھی بڑی وبا کیوں نہ آ جائے, خدا آپ کو محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آدم کے اندر جو سے نکلی وہ سادہ زندگی تھی, اور موسیٰ سے لے کر آج تک جب خدا نے موریا پہاڑ پر موسیٰ کے تھرو اسرائیل کو بلا لیا تو پھر خدا نے عہد باندھا کہ تم میری قوم ہوگی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک شادی کا بڑا جشن کیا گیا, شادی کا جشن. اور ساری اسرائیل جو ہے
وہ دلہن بنی اور خدا جو ہے وہ دلہا بنا. آپ بائبل میں سے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. خدا نے اس پہاڑ پر ان سے شادی کی, اور جب شادی کی تو پھر وہ جو ہے وہ کثرت کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو گئے. کثرت کی زندگی کے داخل ہونے کے باوجود بھی وہ عام زندگی گزارتے رہے. وہ کبھی بال کے مندر میں چلے جاتے, کبھی بولز کے مندر میں چلے جاتی, کبھی وہ استارا کے مندر میں چلے جاتے, اور خدا کو ناراض کرتے رہے, اور خدا نے ان سے بھی کثرت کی زندگی کو چھین لیا. اب ہم آتے ہیں کثرت کی زندگی. یہ کثرت کی زندگی کہاں سے آئی؟ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب کثرت کی زندگی جو ہے اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے, اپنا ہی ایک مزہ ہے. ہمارے درمیان یہ تمام کلام بیٹھے ہیں, بواج بھی بیٹھے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو راتوں اٹھ کر دعا کرتے ہیں, اپنے لیے بھی اور ساری کلیسیا کے لیے بھی. جن کے نام ہمیں آتے ہیں ہم ان کے نام لیتے ہیں, جن کے چہرے ہمیں یاد ہیں ہم ان کے چہروں کو رات کو دعا میں لے کر آتے ہیں. خداوند اس پر بھی, اس کا مجھے نام نہیں آتا, اس پر بھی اپنے فضل کو جاری کر, اس کے بچوں کو, اس کی بیوی کو محفوظ کر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کثرت کی زندگی کا مزہ لیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیسے کیسے عجائبات رکھے. ہر بندے کی زندگی میں نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی اتنی جلدی کثرت کی زندگی کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ لوگ, ان کو پتا ہے کہ کثرت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے مجھے راتوں جاگنا پڑے گا, مجھے چرچ میں بھی جانا پڑے گا, جہاں بھی عبادت ہوگی مجھے بیٹھنا پڑے گا. لوگ خدا کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے, لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لوگ زیادہ میسج سننا پسند نہیں کرتے. لمبا میسج ہو جائے تو انگڑائیاں لینے پر لگنا, ان کے انگڑائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, سستی اور کاہلی ان کے درمیان آ جاتی ہے. تو انگلوٹے لے رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یقین کریں کہ جب آپ خدا کی قربت میں آ جائیں گے, حقیقی طور پر آ جائیں گے, تو پھر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو نیند تو کیا ایک جھونکا بھی نہیں آئے گا. وہی نیند آپ کو آئے گی جو آپ کے حصے میں لکھی گئی ہے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے. اور یقین کریں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دنیاوی لوگ ہیں وہ زیادہ سوتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے, لتاں درد ہو رہی ہے. روحانی لوگ جو ہیں وہ کم سوتے ہیں, جب اٹھتے ہیں تو بالکل فریش, اٹھتے ہی دعا میں بیٹھ جاتے ہیں, دعا کے بعد کھانا کھاتے ہیں, اپنے اپنے کام کاج پر چلے جاتے ہیں. ڈفرنٹ ہوا نا عام آدمی اور راس پاس آدمی کے درمیان. یہی لطف ہے خدا کی حضوری میں. ہمیشہ کی زندگی کا جنم اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی زندگی جو کثرت کی زندگی ہے, مسیح یسوع جب سولی پر تھا تو اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں, پہلے میں تھوڑی سی اور بات کروں گا. ایک عورت جو ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کو حمل کے دوران, حمل سے لے کر پیدائش کے دن تک 3 طرح کے درد آتے ہیں. پہلا درد 3 ماہ کے بعد. سیم اسی طرح یسوع جب پکڑوایا گیا تو اس کا پہلا درد جو تھا پنچوں کا, تھپڑوں کا, موکوں کا, ڈنڈوں کا اور سوٹوں کا استعمال کیا گیا. فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں, لیکن جب آپ پیشن آف کرائسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے حقیقت پر مبنی یہ فلم بنائی, پیشن آف کرائسٹ. یہ پہلا درد تھا مسیح یسوع کا.
دوسرا درد 6 ماہ کے بعد، عورت کا دوسرا درد جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد ہے۔ اسی طرح مسیح کا جو دوسرا درد ہے وہ کوڑوں سے، آگے سے پیچھے سے اس کو کوڑوں سے چھلنی کر دیا گیا اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، نہایت ہی اذیت۔ اگر کسی بندے کو 15 کوڑے لگا دیے جائیں تو میرا خیال ہے وہ ہفتہ اٹھے گا نہیں، کیونکہ کوڑا جو ہے جب کھینچا جاتا ہے تو بیچ میں سے گوشت کو وہ ادھیڑ کر باہر نکال دیتا ہے، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کے آگے سے پیچھے سے کوڑے ہی کوڑے ہوں، اور یہاں تک کوڑے اس کو مارے گئے کہ اس کو منہ کو بھی نہ دیکھا گیا، اس قدر ابلیس نے رومی سپاہیوں کے ذہن کو تبدیل کیا کہ انہوں نے جہاں تک بھی ہو سکا اس کو اذیت۔ یہ دوسرا درد۔ اب تیسرا درد جو ہے وہ 9 ماہ کے بعد جب ڈلیوری کا کام آتا ہے۔ مسیح یسوع کا درد جو ہے وہ تیسرا درد یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سولی پر جو چڑھایا جاتا تھا وہ نہایت ہی، پہلے نمبر پر تو وہ توہین امیز ہوتا تھا، دوسرے نمبر پر اس کو مارا گیا، اس کو چھلی چھلی کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ خطرناک اذیت، نہایت ہی تکلیف دہ جو بات تھی کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ کس کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کس کے لیے لٹکایا گیا؟ ہاللیلویا! پریز گاڈ! یہ 3 طرح کے درد جو ہیں وہ مسیح یسوع کو لگے، اور وہیں پر ایک رومی سپاہی جو ہے وہ مسیح یسوع کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے کوشش کی۔ یہ رول تھا کہ اگر جو سولی پر لٹکایا گیا ہے، اگر وہ لمبا جیتا رہے اور شام ہونے والی ہوتی تھی تو کیا کرتے؟ اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتے تھے، ہڈیوں کو توڑ دیتے تھے اور اس کو چھیدا جاتا تھا تاکہ اس کا خون بہے اور جلد مر جائے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ یہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی تھی۔ اب جو ڈاکو ہیں ان کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، اور ایک رومی سپاہی جو ہے وہ بھاگ کر آتا ہے اور اس کو چھیدنے کے لیے پہلے سے ہی وہ نیزہ اٹھاتا ہے اور اسی پسلی کے اندر وہ گھسیڑ دیتا ہے جس پسلی کے اندر سے پہلے آدم کی پسلی کے اندر سے کھوا نکلی تھی۔ اسی طرح یہ دوسرا آدم جو ہے جس کے تعلق سے پولس رسول کہتا ہے کہ وہ دوسرے پہلے آنے والے پہلے کا مثیل تھا، پہلے آدم کا مثیل تھا۔ یہ وہی مثیل ہے جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور اس کی پسلی سے خون اور پانی جو ہے وہ بہنے لگا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے کثرت کی زندگی کا سبب ہے۔ ہاللیلویا! کثرت کی زندگی جو ہے وہ نہایت ہی کٹھن ہے حاصل کرنے کے لیے، اس میں تکلیف آتی ہے، ہم تکلیف برداشت نہیں کرتے، یا پھر ہم تکلیف کو اٹھانا نہیں چاہتے، ہم اپنے بستروں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اٹھائے نہ، بیٹا بیٹی کا رہ گئے ماما بھی نہ اٹھائے، ہم سوئے رہے اپنی مرضی سے اٹھے۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر مجھے کام پہ نہ جانا ہو سکتا میں بھی نہ اٹھوں، میں بھی سویا رہا ہوں۔ پچھلے سال کورونا کے دنوں میں ہم 12 بجے 1 بجے سوئے ہوئے اٹھتے تھے اپنی مرضی سے، بالکل لاپرواہی۔ لیکن اب وہ وقت ہے کہ آپ کی لاپرواہی نہیں چلنے والی، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، میں بالکل آپ کو وارن کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی وارن کر رہا ہوں۔ میں تو ہر روز اسٹڈی کرتا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی میں بیٹھا اکیلا ہی بیٹھا کانپ رہا ہوتا۔ آج بھی میں اس میسج کو ڈیلیور کرنے والا تھا اور یہاں پر
بیٹھے ہوئے میری ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی. میں نے 4 دفعہ 5 دفعہ دعا کی کہ روح القدس میری ٹانگوں کو روک, یہ کانپنا بند ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تمام کلام کو پتا ہے, لیکن زیادہ اس کو پتا ہے جو ڈیپلی سے سوچتا ہے, جو ڈیپلی سے ریسرچ کرتا ہے. نہایت ہی برے دن آنے والے ہیں, نہایت ہی برے دن والے. اب جیسے ہی سال چڑھے گا, نئے سال کے بعد آپ کو یہ ساری کی ساری دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. وہی بچیں گے, وہی محفوظ رہیں گے جو کثرت کی زندگی کا حصہ بنیں گے. عام زندگی جو ہے وہ سبھی جی رہے ہیں, لیکن آپ جو مسیح ہیں, مسیح یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں, آپ کے پاس کثرت کی زندگی ہونا بہت ہی ضروری ہے. جب آپ کے پاس کثرت کی زندگی ہوگی, مسیح یسوع کے لہو میں, اس کے لہو کے ساتھ جو پانی تھا, جب آپ اس میں ڈپ ہوں گے تو پھر آپ ہر طرح کی بیماری سے, ہر طرح کی وبا سے, اور ان وباؤں سے, اور اس اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے, خدا آپ کو مضبوط اور محفوظ رکھے گا, اور رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. جس طرح پہلے آدم کی پسلی سے خوا نکلی, زندگی نکلی, اسی طرح مسیح یسوع کی پسلی سے کثرت کی زندگی نکلی. اور آج اگر میں اور آپ کثرت کی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہم چلتے پھرتے ہوئے خوا ہیں. ہاللیلویا. خوا, ہوا نہیں کہہ رہا, ایک ہوا ہے, ایک ہوا ہے, ہوا ڈرانے والا. خوا اور ہوا, ٹھیک ہے, 2 لفظ ہیں. خوا مول عبرانی کا لفظ ہے, مول عبرانی بائبل کے اندر لکھا گیا ہے, جس کا ترجمہ ہے زندگی, لیکن وہ خون اور وہ پانی جو ہے اس کا مطلب ہے کثرت کی زندگی. خدا آپ سب کو اس کا کلام کے وسیلہ سے برکت دے.